माँ बाप तो सिर्फ अपने बच्चे को देख रहे हैं ना कि ये मेरा बच्चा है और ये लाडला है और इसी को हमने जो है ना वो पालना है, लेकिन एक उस्ताद के सामने 40, 50, 60, 70, 100 बच्चे भी बैठे हुए, वो सबको एक ही नज़र से देखता है। बहुत महंगी तालीम हमें फेस करनी पड़ती है। 20,000 से तो कम फीस ही नहीं। बहुत से लोग हैं जो बच्चे हैं जो स्कूल का मुंह ही नहीं देखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पॉडकास्ट विद आमिर शहजाद, आपका मेज़बान आमिर शहजाद आपसे मुखातिब। नाज़रीन इकराम, तालीम एक ऐसा शोबा है जो आने वाले वक्तों के मेमार बनाता है, उनको तैयार करता है। यानी ज़हनी जो उनकी एक आसूदगी होती है उसके लिए उस्ताद अपना किरदार अदा करता है। शख्सियत साजी, जहन साजी और किरदार साजी में उस्ताद अपना किरदार अदा करता है। बहुत वसी शोबा, बहुत वुसअत है इस शोबे में, और उस्ताद का एहतराम भी जो है वो माशरे में फ़र्ज़ अव्वल है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो अपने असातिज़ा से कुछ हासिल करना चाहते हैं। आज की हमारी शख्सियत, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बड़ी शानदार शख्सियत है। खुश लिबास भी हैं, खुश गुफ्तार भी हैं और खुश शक्ल भी हैं, और उनकी बातें हमेशा उनकी बातें जो है माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए बड़ी सूदमंद होती है। उनका तजर्बा उनके लहजे से, उनकी बातों से बोलता है। मेरी मुराद है हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा अज़रा बतूल साहिबा। खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। मौजू हमारा तालीम, और मैं नाज़रीन बताते चलूँ, आप वार्डन हैं ज़ैनब हॉल की PZU में, और स्पोर्ट्स साइंसेस की आप चेयरपर्सन हैं और प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स हैं। मगर इनका जो तजर्बा है वो इन सारे शोबों से और भी बहुत ज़्यादा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, उस्ताद का बड़ा मकाम है, उस्ताद का बड़ा दर्जा है। आप उस्ताद हैं जी। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह से शो? माशाल्लाह मेरा 30 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस माशाल्लाह से, माशाल्लाह 30 साल बीत गए। जी। मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज से, फिर मैंने यूनिवर्सिटी में आई हूँ, तो मैं इसके अलावा कहीं भी जॉब नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही दफ़ा अप्लाई किया, 3 दफ़ा बल्कि, और तीनों दफ़ा ही मैं सिलेक्शन हुई। वाह वाह। अच्छा, जो मैंने शुरू में कहा है खुश गुफ्तार हैं, खुश लिबास हैं, आपकी ज़रा नवाजी। अच्छा, आपको अच्छा लगा ये? ज़ाहिर है तारीफ़ तो अल्लाह को भी पसंद है। वाह। तो जब कोई इंसान आपको के लिए अच्छे जज्बात रखता है तो यकीनन इंसान के अंदर उसकी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो अच्छा ही लगा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। देखें, अल्लाह ताला को जब हम मुखातिब करते हैं जी, एक है मेरा रब, फिर हम कहते हैं मेरा सोना रब। हाँ, यानी देखें ना, हम बहुत खूबसूरत बात किया। बड़ा अच्छा। आपको लगता है आपका कल्बी ताल्लुक जुड़ गया है खुदा के जी, साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप कहते हैं ना कि सोना रब, तो फिर उस वक्त दिल के ऊपर एक कैफियत तारी होती है। उस कैफियत की जो वाइब्स जिसे कहते हैं ना जाती हैं सारी अल्लाह के पास, वो रिश्ता जो ना वो बहुत तेजी से जुड़ता है। बेशक जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं इंसान और इंसान के वजूद और उसके कमाल में जी। 2 हस्तियों का बड़ा अमल दखल होता है। जी। दो किरदारों का, 2 शख्सियात का। कौन कौन सी? वालिदैन जो दुनिया में आने का सबब बनते हैं, बेशक, और उस्ताद जो आलम मादा से आलम रूहानियत के साथ उसके रब्त को जोड़ता है। जी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि जैसे अल्लाह ताला फरमाता है जी। कि अपनी मिसाल वो माँ के साथ देता है कि माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार है। और फिर हम ये कहते हैं कि आपकी जो माँ है वो एक आपकी फ़िज़िकल मदर है, और एक माँ या बाप जो है वो आपके रूहानी मदर या फादर है। तो डेफिनेटली जो रूहानियत है वो मादियत से कहीं ज़्यादा बुलंद चीज़ है, और किसी भी बदन के अंदर जब रूहानियत की परसेंटेज या प्रोपोर्शन बढ़ जाता है तो वो फिर शख्स इंसानियत के मिराज तक भी जाता है। तो मेरा ख्याल में जैसे फ़िज़िकल जो पेरेंट्स हैं उनकी कदर व मंज़िलत है, इसी तरह जो आपके रूहानी जो माँ बाप हैं उनकी भी कदर व मंज़िलत है। और यकीनन दोनों के कम्बिनेशन से एक इंसान जो है वो उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और फिर वो माशरे में जाके एक पॉजिटिव इंसान बनता है, और उसकी एक कंट्रीब्यूशन जो माशरे में है वो फिर माँ बाप जो फ़िज़िकल है या आपके जो रूहानी माँ बाप हैं उनके लिए अजर और सवाब का बायस भी बनता है। बेशक। अच्छा, बड़ी प्यारी आपने बात की, बल्कि आपकी बात से मुझे मेरे जहन में एक बात आई इसी हवाले से कि कहा जाता है कि उस्ताद अपने शागिर्द के हक़ में उसके जन्म देने वाले यानी उसके वालिदैन से भी ज़्यादा शफीक होता है। जी। और इतना शफीक होता है क्योंकि वालिदैन सिर्फ उसे दुनिया में
لانے کا سبب بنتے ہیں لامحالہ، لیکن استاد اس کی کردار سازی بھی کرتا ہے، ذہن سازی بھی کرتا ہے، اس پر کیا روشنی ڈالتی ہے؟ یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں جب ایک بچہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ہر بات منواتا ہے، وہ اسے نہیں معلوم کہ میری کون سی بات غلط ہے کون سی، کیونکہ پیرنٹس اپنے بچے کی ہر غلط اور صحیح بات مانتے ہیں. جب وہ معاشرے میں جاتا ہے تو معاشرہ اتنا سخت ہے کہ وہ اسے ریٹیلیٹ کرتا ہے، تو بچہ فوراً جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں میری وہ بات کیوں نہیں مانی جاتی. اب یہیں سے ایک بات ہے کہ یہ اس چیز کو بچے کو بتانے کے لیے کون سی ایسی شخصیت ہے جس کی بات کو وہ مانے کہ بچے یہ سارا معاشرہ ہے، یہ معاشرہ گیو اینڈ ٹیک پہ چلتا ہے، اور یہ شخصیت صرف اور صرف اس کے استاد ہیں جو اپنی تمام کلاس اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا تھا. ماں باپ تو صرف اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ لاڈلا ہے اور اسی کو ہم نے جو ہے نا وہ پالنا ہے، لیکن ایک استاد کے سامنے 40 50 60 70 100 بچے بھی بیٹھے ہوئے، وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آپ سارے برابر ہو، صرف ایک تقویٰ آپ کو ڈفرینٹ کرتا ہے. تو اسی طرح ایک استاد کی نظر میں سارے بچے برابر ہیں. جیسے میں اپنے آپ کو دیکھوں تو سارے بچے برابر ہیں، لیکن جو بچہ محنت کرتا ہے، جو استاد کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ اٹیچ ہوتا ہے، مینٹورنگ کروانا چاہتا ہے، ہمیں وہ بچہ اچھا لگتا ہے. اور اٹیچمنٹ کی تھیوری کو میں بہت ہمیشہ فیور کرتی ہوں، اور اسی میں مجھے ایک شعر بھی آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ذوق ہے کہ ہمارا کام تو سیراب کرتے جانا ہے. واہ واہ واہ. ہمارا کام کیا ہے؟ سیراب کرتے جانا ہے، خبر نہیں کہ یہ برگوبار کس کا ہے. تو ہماری نظر میں سارے بچے برابر ہیں. کوئی دیہات سے آتا ہے، کوئی شہر سے آتا ہے، کوئی غریب فیملی سے آتا ہے، امیر سے آتا ہے، کوئی ریفائنڈ فیملی سے آتا ہے، کوئی ایجوکیٹڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملی، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیشن کتنا ہے. تو جتنا پیشن ہوگا وہ رشتہ استاد کا شاگرد کے ساتھ اتنا ہی جڑتا چلا جائے. شاندار. جی. تعلیم کا حصول اس زمانے میں جی کیونکہ مہنگائی ہے، فیسز، آپ تو گورنمنٹ اس میں ہے سیکٹر میں، جی بالکل، پرائیویٹ تعلیم ہے بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے متوسط طبقے کے خاندان کے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بھی بات کی ہے. اور دیکھیں مشکل اور چیز ہے، ناممکن اور چیز ہے. جو آپ مشکل ہیں گے، سفر جو ہے وہ مشکل سے ناممکن کی طرف چلا جاتا ہے. تو دے کین ہارڈلی میک بوتھ ہینڈس میٹ. تو آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے. تعلیم پہ تو ریسورسز خرچ کرنے پڑتے ہیں. جب آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے تو آپ روٹی پہلے پورے کریں گے یا بچے کو پڑھائیں گے. تو یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ اس معاملے میں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. یعنی اس وقت تیزی سے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. یعنی غربت کی لکیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے میسر آتی ہے. تو یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اور میرا خیال میں اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ کچھ سوچنا چاہیے کہ کم از کم تعلیم جو ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے قانون میں لکھا بھی ہوا ہے کہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. تو آپ اگر وہ روٹی اپنی پوری کر لیں، ویل اینڈ گڈ. تو تعلیم آپ دے دیں، صحت آپ دے دیں، باقی مسئلے آپ کے خود بخود حل ہو جائیں. نہیں، ویسے اگر ہم دیکھیں جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، جی جن کی ہم سوئٹزرلینڈ ہے، آپ دیکھیں یہ ڈنمارک ہے، یہ ساری ویلفیئر اسٹیٹ ہے، مطلب بہت سے ویلفیئر اسٹیٹس، وہاں تعلیم گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے ایک خاص سٹیج تک. اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے بچہ کہ وہ اپنے تعلیم کے لیے ارننگ بھی کرتا ہے، 17 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرنے کی اجازت بھی ہے، بینگ اے اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم کے اخراجات برداشت کرے ہائر ایجوکیشن کو. ہمارے ہاں بنیادی انفراسٹرکچر جو ہے اس میں ڈے فرسٹ سے ہی، یعنی اگر گورنمنٹل سیکٹر کو ہم چھوڑ دیں تو بہت مہنگی تعلیم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. آپ ایون جو پرائیویٹ سیکٹر کے آج کل کے جدید دور کے اسکول ہیں، باقی متوسط طبقے کا طالب علم تو جا ہی نہیں سکتا. 20,000 سے تو کم فیس ہی نہیں، 15-20,000 بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پاکستان، پیارے پاکستان کی وطن عزیز کی، کتنے فیصد لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت تعلیم کے نظام سے، یعنی پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، کتنے فیصد؟ یہ ہماری جو آفیشیل جو ہمارے ہیں وہ فگرز وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ 60% تک ہمارے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، جس میں میلز کی پرپورشن زیادہ ہے، فیمیل کی پرپورشن جو ہے وہ کم ہے. تو اگر میل جو ہے وہ 50 سے ابو ہیں تو فیمیل جو ہے وہ 30 35 36 اس طرح آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے لوگ ہمارے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں.
یعنی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بچے ہیں جو اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھتے. یعنی 40% تو ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں 40% رفلی آپ کہہ سکتے ہیں. اگر ہم اپنے آفیشیل فگر پہ فلی ڈیپینڈ بھی کریں جی تو 40% باہر ہے. باہر ہے. یہ بڑی خوفناک صورت ہے. خوفناک ہے بالکل. آپ دیکھیں جب سری لنکا کو دیکھیں آپ, بنگلہ دیش کو دیکھیں آپ, جو ہم سے الگ ہوا ہے, تو ان کے ایجوکیٹڈ لوگ بہت زیادہ ہیں. ہمارا ایک شہر ہے جو سیالکوٹ ہے, وہاں تو 90% سے اوپر لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ماڈل ہے, ہم دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. بس یہی پتہ چلا کہ شاید وہاں کے لوگ باہر بہت گئے ہوئے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں. فائنانس کی بات ہے نا, بات تو ساری پیسے کی آ جاتی ہے. وہاں کے لوگوں کے پاس پیسہ ہے کیونکہ باہر سے آ جاتا ہے, لوگ ایجوکیشن کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے ہی کنٹری کے ماڈل کو دیکھ کر اسے امپلیمنٹ دوسرے علاقوں میں بھی کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو ہم ایک ہمارے غبار اٹھا ہوا ہے جی باہر جا کے پڑھنا ہے, بات چل جی 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 یہ کوئی اچھا کنسیپٹ ہے باہر جا کے پڑھنا. اپنے ملک میں ساری سہولیات میں سر ہوں, ہاں پھر بھی ہمارا طالب علم لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے جی اور پھر اچھا وہاں کی تعلیم بھی لے چلیں, جی پھر واپس نہیں آتا. جی یہ کوئی اچھا کنسیپٹ ہے؟ نہیں, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کے دو اس کی ڈائمینشنس ہیں. ایک تو یہ آپ نے پہلی جو بات کی کہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ یہاں کے بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں, میں اس کا جواب جب کہوں گی کہ یس اٹ از گڈ تھنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یورپ, امریکہ اور ہائیلی جو کیسے کہتے ہیں نا کہ رچ کنٹریز, ان میں اگر آپ ہائیلی ایڈوانس کنٹری میں جائیں گے تو آپ کو وہاں کا ایکسپوجر ہوگا, کیونکہ ان کا جو انفراسٹرکچر, ان کے جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ کوائٹ ڈفرینٹ فرام پاکستان ہے. کیونکہ ہمارے پاس ہے لیک آف ریسورسز. وہاں پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے, تو وہاں جا کے ایک بچہ پڑھ کے آتا ہے تو کم از کم یہ کہ وہ سارا سسٹم تو نہیں اٹھا کے لے کے آ سکتا, وہ کم از کم برین تو لے کے آ سکتا ہے نا. تو اس برین کا جو پرنٹ ہے وہ یہاں پر اگر ہم لیں گے تو اگر کوشش کریں تو یہاں ہم چیزوں کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. ہمارے اکیڈیمیا میں جو لوگ بڑے بڑے پالیسی میکرز ہیں وہ سارے باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, تو ہم انہی کو فالو کرتے ہیں نا, یورپ اور امریکہ کو فالو کرتے ہیں, تو ہمیں انہی کو یہ ٹھیک بات. دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں برین ڈرین. کہ برین ڈرین کا مطلب یہ کہ آپ کے ایجوکیشن کے جو کریم تھی وہ باہر چلی گئی, تو آپ جو کریم لیس ملک آپ کو پتا وہ ویسے ہی پتلا ہو جاتا ہے, تو ہاں جی تھن ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے پڑھیں, ایون HEC کے بہت سے فنڈس لے کے وہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر پورا ٹینیور گزارتے ہیں اور وہیں رہ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہاں آنا چاہیے. دوسری بات ایک اور ہے کہ کیا پاکستان کی یونیورسٹیز کا اسپیشلی کیا اسٹینڈرڈ ایسا ہے کہ یہاں بچوں کو پڑھنا چاہیے. میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھی ہوں. آئی ایم ویری پراؤڈ پائنیئر, میں اس بات پہ فخر کرتی ہوں. آئی ایم ٹوائس الومنائی آف پنجاب یونیورسٹی. میں نے ماسٹر بھی وہیں سے کیا, میں نے PhD بھی وہیں سے کی. تو آپ کی اس سوال کے ساتھ میرے ذہن میں یکدم وہ چیز فلیش ہوئی کہ جب ہم نے PhD کا ٹیسٹ دیا انٹری, تو وہاں پر جو ہے وہ دو برٹن کے MS تھے لوگ, MPhil یعنی MPhil کے برابر تھے, اور ایک تھے امریکہ سے پڑھی ہوئی اچھی یونیورسٹی سے. تو دو جو ہے وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے, they could not qualify the PhD entry test, اور ایک جو انٹرویو میں فیل ہو گیا. تو پھر ہمیں اس وقت بڑی خوشی ہوئی کہ ہم تو پاکستان سے پڑھے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں جو بیسک اور فنڈامنٹل کنسیپٹ ہیں وہ ہمارے نن دا لیس شارٹ آف دا ڈیولپ کنٹریز, ہم بھی انہی کی طرح کمپیٹنٹ ہیں. اور الحمدللہ میں ایز اے پروفیسر ہوں, تو مجھے باہر کے پروفیسرز کی ای میل آتی ہے کہ آپ اپنا ریکارڈڈ ہمیں لیکچر دیں, ہم نے آپ کا وہاں دیکھا ہے, سارا آپ کا CV دیکھا ہے, تو ہم وہاں پہ چلائیں گے ڈبنگ کر کے. برازیل سے ابھی کل پرسوں بھی مجھے آئے. تو الحمدللہ ہم باہر کے جو ٹاپ کے جرنلز ہیں اس کی ریویو اب کرتے ہیں, تو وہاں بولتا ہے جی کام بولتا ہے. تو وہاں یعنی انگلش لینگویج ہماری مدر ٹنگ تو نہیں ہے, تو ہم ان کی انگلش جو فنکشنل انگلش ہے وہ انہی کے ایٹ پار یوز کر رہے ہیں. تو یہاں سے ہم ریویو کرتے ہیں, اگر ہم ریجیکٹ کر دیں تو آرٹیکل نہیں چھپتا, اگر ایکسیپٹ کر دیں تو آرٹیکل چھپ جائے. سو دس از واٹ ہاؤ یو کین میک اے ڈفرنس. دیر آر ڈفرنٹ انسٹیٹیوشن پاکستان کے بھی اچھے ہیں اور بہت ٹاپ کے ہیں. پنجاب یونیورسٹی ان میں سے ایک ہے. آپ اس طرح قائد اعظم یونیورسٹی ہے, ذکر یونیورسٹی بھی اب بہت اچھا جا رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ اداروں کو فلرش کریں گے تو ہمارے ادارے ان سے کم نہیں ہیں. اور QS رینکنگ میں ہمارا ادارہ BZU بھی 500 سے نیچے میں آ گیا ہے. تو اسی طرح پنجاب یونیورسٹی بھی 300 کے اندر آ رہی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی تو ویسے پاکستان میں نمبر 1 پہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے وی آر کمپیٹنگ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. دا نیڈ از دیٹ
کہ ہماری گورنمنٹ کو ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے, ہمارے اچھے لوگوں کو, کریم کو آگے لانا چاہیے تاکہ وہ ایسے لوگ آئیں جو کہ ٹرانسفارمیشن کر سکیں. ایسے لوگ نہ آئیں جو کہ اپنے سیلف سینٹرڈ ہوں اور اپنی تعلیم کو اپنے تک لے کے بیٹھ. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں. جی تھینک یو. اچھا جو امیج ہے ہمارے تعلیمی نظام کا جی وہ آپ نے کریٹ کیا ہے. جی حالانکہ ہمارا تعلیمی نظام, یہ سوال بیچ میں رہ گیا کیونکہ وقت بھی پوڈ کاسٹ جی بڑا محدود سا ہوتا ہے جی کہ بھائی ہم انگریزی نظام تعلیم کو فالو کر رہے ہیں ابھی تک, جی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم صرف کلرک پیدا کر رہے ہیں. جی لیکن نہیں, آج کا یہ پروگرام بتائے گا کہ ہم ڈاکٹر عذرا بطول بھی پیدا کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. ہمارے یہاں ڈاکٹر زبیر جیسے لوگ بھی ہیں, بالکل. ہمارے یہاں جی بالکل. کلیانی جیسے لوگ بھی ہیں. جی مطلب ہم بہت ٹیلنٹڈ, ہمارے پاس سجاد نہیں جیسے پروفیسر بھی ہیں. ہمارا نظام تعلیم اور بہتر ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر اور فوکس کریں. جی تو یہ ہم آپ سے چاہیں گے پروگرام کے آخر میں ایک میسج جو ہمارے دیکھنے والوں کو. بس میرا میسج یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں کہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. ہم دو راہے پہ کھڑے ہیں, ایک طرف ماڈرن ایجوکیشن ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پریمیٹیو سسٹم ہے. تو ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس چیز کو اڈاپٹ کریں کس کو نہ کریں. جو قدیم سسٹم تھا جو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک استاد جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ ایجوکیشن ہوتی تھی, اب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوگی. اب ہمیں کیسے اسٹوڈنٹ کو اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں مینٹورنگ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کیسے ہم نے اس کو جو ہے وہ کریٹیوٹی کی طرف بھی لے کے آنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اسے چھوڑ دیں اور اس کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا ادب آداب ختم ہو جائے. تو ہمیں ایسا سسٹم متعارف کرانا ہے, یہاں استاد کی سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے لیکن اسٹوڈنٹ کو اس کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. اور جب تک اسٹوڈنٹ جڑے گا نہیں تب تک اسے سوشل میڈیا ہو یا اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں وہ ہو یا آپ کے پاس پریزنٹیشن ہو, آپ جب تک استاد کی کلاس میں بیٹھ کر وہ ریڈیشن حاصل نہیں کریں گے جو استاد کے اندر سے نکل کر آپ کے ذہنوں اور دلوں میں سما جاتی ہے, آپ اس وقت تک کبھی بھی اچھی قوم پیدا نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں استاد کو ایک عزت معاشرے کو دینی چاہیے, مقام ہونا چاہیے, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ ان کے اندر اتنے ایٹیکیٹس ہوں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں جیسے بھی ہوں ہم استاد سے باہر طور چھوٹے ہیں اور ہمیں چھوٹے بن کے ہی سیکھنا چاہیے. جب تک آپ چھوٹا نہیں بنتے آپ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے. ڈاکٹر آپ کی آمد کو بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. باتیں ہیں جی ان کو کسی وقت پھر انشاءاللہ ہم کسی ایک اور پروگرام میں. جی بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین کرام, جیسے کہ میڈم نے فرمایا کہ استاد کے جو اس وقت جب وہ درس دے رہا ہوتا ہے جو ریڈیشنز نکلتی ہیں طالب علم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ان کو کیچ کرے, اور یہی آپ کی ذہن سازی, کردار سازی, آپ کی شخصیت سازی کے کام آتی ہے. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے